Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम मुरीद अब्बास साहब का वेलकम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और उनसे हम जानकारी ले रहे हैं शियाज़ के मौक़िफ़ की कि आखिर शिया और सुन्नियों में बुनियादी फ़र्क क्या है और क्या उनके अक़ायद हैं। तो गुफ्तगू का पहला सेशन तो हो चुका था, जिसमें कि हमने मोटे मोटे तौर पर 2-3 बातें डिस्कस की थी। उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड बना दिया गया है, और हम वहाँ तक आए थे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वसीयत लिखने की कोशिश की थी, बट उनको रोक दिया गया था। रोका उन लोगों ने था जिनके लिए हदीसें ये साबित करती हैं कि कुरान शरीफ की एक आयत आई थी बाकायदा आसमान से कि अपनी आवाज़ें हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो। हालांकि कुरान शरीफ में ये बातें मौजूद हैं और हदीसों में बाकायदा नाम मौजूद हैं कि वो किसके लिए थी, और जो हदीसें नाम प्रूव करती हैं उन्हीं नामों में से फिर अगली हदीसें ये प्रूव करती हैं कि उन्हीं में से एक अजीम शख्सियत ने वसीयत लिखने से रोका। बहरहाल वहाँ तक गुफ्तगू ये हो गई थी। तो अब इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू के लिए हम दावत देते हैं मोहतरम मुरीद अब्बास साहब को। आएँ सर, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब में अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। खुदावंद आलम आपकी सही कोशिश अपनी बारगाह यस्ती में कबूल फरमाए, और खुदावंद आलम आपको और आपके अहले अयाल में खैर बरकत और खैर वफ़ियत अता फ़रमाए। आपकी खिदमत आलिया में आबद आल मोहम्मद, खादिम आल मोहम्मद, मज़हब हक़्क़ा के वकी अदना सा वकील, बंदा हकीर इनकलाब हुसैन खोखर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर है। सलामत रहें, आबाद शाद रहें। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, सलामुन अलैकुम। सर, सबसे पहला सवाल है, और जो जाहिर सी बात है कि मेरे जैसे कम इल्म बंदे के माइंड में बहुत खटकता है। पाकिस्तान और इंडिया लगभग एक ही देश थे, और जाहिर सी बात है कि 1947 में बंटवारा हुआ और अलग हो गए। बट हम जितना भी आजकल देखते हैं व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत इजी हो गया है देखना और सुनना, तो लगभग एक ही जैसे कल्चर हैं। यहाँ पे हमारी साइड हम ये देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जब जुमा आता है, 4 या 5 जितने भी जुमा पढ़ते हैं रमज़ान में सर, तो जुमा की नमाज में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है नमाजियों की, और जामा मस्जिद तक शहर की बहुत कम पड़ जाती हैं। और क़िस्सा मुख्तसर ये कि आस पास की मार्केट्स में अरेंजमेंट कराना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को, और नमाज की सफ़े वहाँ लगती हैं, और दूर दूर तक कई कई 100 मीटर तक देखा जाता है नमाजी दर जौक आते चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो सर, मेरे हिसाब से तो नमाज जनाजा का भी यही तरीक़ा होता होगा कि नमाज जनाजा में अगर बहुत ज़्यादा लोग आने की संभावना है या बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो बाहर खड़े होकर इसी तरह भी नमाज़ पढ़ सकते हैं कि जो उनके एक इमाम ही कह लीजिए नमाज़ पढ़ाते हैं जनाजे की। मैं काफ़ी नमाज जनाजा अब तो मैं अटेंड भी कर चुका हूँ सर। तो पीछे कितने भी आदमी हो सकते हैं। अगर जनाजा एक छोटे कमरे में भी रखा हुआ है तो बाहर उसका नमाज जनाजा हो सकती है, चाहे हज़ारों लाखों आदमी आ जाएं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अमीर फैसल साहब, नमाज जनाजा जो है वो बंद कमरे में होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक मनगढ़ंत राम कहानी बनाई गई है कि रसूल अल्लाह का जनाजा जो था वो बंद कमरे में हुआ। किसी ने जमात नहीं करवाई। आजकल तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जनाज़ागाहें जो हैं वो अलहदा बनी हुई हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं, और बड़े बड़े लोग जो है नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। तो ना जाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कमरा क्यों मुंतखब किया गया और किस लिए किया गया। सिर्फ यही समझ आती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के जनाजे में जो शरीक ना हो सके, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने के बाद ये राम कहानी दर्ज करवाई थी, ताकि लोगों को ये शऊर ना जाए कि जनाजा की जगह नहीं थी। दर हकीकत जनाजा पढ़ने वाले जो थे वो खुद मसरूफ़ थे, और उन्होंने हुकूमत की लाठी को इस्तेमाल किया। वस्सलाम। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस भी कहती है
اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ چڑھتے سورج کی ہمیشہ سے پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، اور یہی وہاں پہ ہوا۔ اگر کچھ لوگ مصروف حکومت بنانے میں ہو بھی گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جدھر کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں تو عوام تو ادھر کی طرف جھکنے لگتے ہیں، یا عوام یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو، جدھر کا رخ چل رہا ہے ہواؤں کا ادھر کی بات کرو۔ اور بیسٹ وے عوام کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ جائیں، نہ ادھر کی طرف نہ ادھر کی طرف۔ اور جو لوگ حکومت بنانے کے امکانی لوگ نظر آ رہے تھے وہی جنازے کی طرف جا نہیں رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ بھائی کیوں چکر میں پڑنا۔ بہرحال یہ بات اس بات کو تقویت دیتی ہی دیتی ہے محترم، کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی طبی موت نہ ہو، کوئی سازش یا کوئی کانسپریسی کریٹ کی گئی ہو، تو بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا جہان کی نظر اس جنازے پہ نہ پڑے اور وہ وہیں کے وہیں جلد از جلد، ہندی میں انتم سنسکار کہا جاتا ہے یا دفن کفن کہا جاتا ہے، اس کو کر دیا جائے۔ بہرحال اتنی باتیں سمجھنے کے لیے بہت ہیں۔ میں نیکسٹ کوشچن پہ جاتا ہوں سر، شکریہ۔ محترم مرید عباس صاحب، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین کر دی گئی اور پہلی خلافت قائم ہو گئی، جس کو کہ خلافت راشدہ یا یہ کیا چیز کیا لوگ کہتے ہیں۔ اب وہ جس طرح سے بھی ہوئی، میں نے سنا کوئی اور بھی قبیلہ تیار تھا خلافت قائم کرنے کے لیے، تو قصہ مختصر یہ کہ جو جیتا وہی سکندر، جو خلیفہ بنے چلیے جی وہ خلیفہ صاحب ہو گئے۔ اب محترم ایک مذہب اسلام کی بہت ہی سینئر شخصیت ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو خاتون جنت کہا گیا ہے، اور جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ مذہب اسلام میں شاید کوئی کسی اور لیڈی کا نہیں ہوگا سر۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو انہوں نے دین پہ کبھی مقدم نہیں رکھا ہوگا، بٹ جو بھی وجوہات بنی وہ جاگیر فدق کے لیے خلافتی دربار میں گئیں، اور مسلمان سنی لوگوں کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ وہاں پہ کافی دیر کھڑی رہیں، اور مطالبہ انہوں نے جاگیر فدق واپس کرنے کا دیا اور ان کو انکار کر دیا گیا۔ سر کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، اور ایک معاملات یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بات میں اگر دو باتیں ہیں تو ایک آدمی غلط ہوتا ہے، ایک صحیح۔ تو اس ریگارڈنگ تھوڑا سا بتا دیں سر، یہ جاگیر فدق کے معاملہ کس طرح سے انہوں نے مانگا اور کیا انہیں کہا گیا، جو بھی آپ کے پاس جانکاری ہو پلیز بتائیں، شکریہ سر، تھینکس۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، آپ سیاستہ کے اندر پڑھیں گے تو وصیتوں کے باب بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر صحابہ کرام جن کا انتقال ہوا، انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر بھی وصیتیں کی، اور قرآن مجید بھی اس چیز پر گواہ ہے۔ حضرت لقمان کی بھی وصیت تھی اپنے اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بھی اپنی اولاد کو تھی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق جو تھا وہ خیبر میں ان کو ملا تھا، اور خیبر جو تھا یہ شیعہ سنی تاریخوں میں 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ تو 3 سال نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے جاگیر فدق کا مسئلہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ جو ہی رسول اللہ نے انتقال فرمایا، دنیا سے پردہ کیا، تو مسلمانوں نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے رسول کی بیٹی سے وہ جائیداد لے لی جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دی تھی۔ تو اگر انہیں ہمت ہوتی تو پہلے رسول سے کہہ دیتے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں دیا ہے۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں یہ نہیں کر سکے تو بعد میں انہوں نے کیا، اور محترم مرید عباس صاحب، چلیے ہم موٹی موٹی باتیں ڈسکس کر لیں تاکہ اگلے سوالوں پہ جائیں۔ پہلے خلیفہ صاحب نے اس کو حکومت کے انڈر میں لے لیا تو ظاہر سی بات ہے حکومت اس کی مالک ہو گئی۔ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جو تھرڈ خلیفہ ہوئے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے یہ جائیداد جاگیر فدق کی اپنے داماد کو گفٹ دی ہے یا ہیبے کی ہے یا رجسٹری بیان نامہ جو بھی طریقہ ہوتا ہوگا اس وقت دی ہے، یعنی کہ پہلے خلیفہ صاحب نے اس کو حکومت کے انڈر کر لیا جائیداد کو، اور تیسرے خلیفہ صاحب نے وہی جائیداد اپنے داماد کو دے دی۔ تو پلیز بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، شکریہ سر۔ جی میرے محترم، دیکھیں امیر فیصل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خلافت جو ہے وہ رسول اللہ کی خلافت بنتی نہیں ہے۔ اگر ان کی اپنی کتابیں یہ اگر پڑھ لیں تو یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ
جب پہلا خلیفہ بنا تو وہ رسول اللہ کی مسند پر نہیں بیٹھا جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتا تھے. جب دوسرا خلیفہ بنا تو وہ پہلے خلیفہ کی جگہ سے ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھا. جب تیسرا خلیفہ بنا تو وہ ان دونوں کی اور رسول اللہ کی جگہ چھوڑ کر آخری سیڑھی پر بیٹھا تھا. تو مولا علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے. تو لوگوں کے چہرے جو تھے وہ متغیر جب مولا امیر اسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے متغیر ہو رہے ہیں. تو میں وہ وقت یاد نہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر. محترم مرید عباس صاحب، ویسے تو بہت چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت چیز اپنے انڈر میں لے گی، ظاہر سی بات ہے حکومت مالک تو ہو گئی، بٹ حکومت ایسا تو نہیں کر سکتی. میرے خیال سے ایسا تو کوئی قانون نہیں ہوگا کہ جو بھی حکومت کا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اپنے داماد کو ایسی چیزیں باقاعدہ گفٹ دے دے. ہم نے تو کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے، اور وہ آپ ہی نے کہہ دیا کہ شریعت کے بھی خلاف ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چانسز یہ بن رہے تھے، یہ نظر آنے لگا تھا کہ تھرڈ خلیفہ کے بعد فورتھ خلیفہ صاحب شاید حضرت علی علیہ السلام ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ وہ حق کس کا تھا. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے حکومت نے اپنے پاس رکھی ہی نہیں اس چیز کو، اور ایک پبلک کے آدمی کے حوالے کر دی. بہرحال سر، میں اس سے نیکسٹ سوال پہ جاتا ہوں کہ داماد کو اتنا کچھ دے دو وسلام. محترم. سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام خاتون جنت خلافتی دربار میں گئیں، جاگیر فدق کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور جہاں تک میری جانکاری ہے ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرسٹ خلیفہ جی کے کان میں ارسال فرمایا تھا بیٹھ کے کہ میری بیٹی کا یا میرے بچوں کا کچھ نہیں ہے. جبکہ قرآن شریف کے اگر اگینسٹ خدا نخواستہ کوئی کام کرے تو وہ تو رسول نہیں ہو سکتے، معذرت کے ساتھ. بہرحال اس کے بعد مسلمان سنی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ان سے ناراض رہیں، ان سے کلام نہیں کیا کبھی. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ان کے گھر کے دروازے شاید لکڑی وغیرہ کے ہوتے تھے، ان کو جلایا گیا اور وہ اس وقت زخمی ہوئیں. اور 2-3 آدمیوں کے پیش کے نام بھی بتائے جاتے ہیں. سر، کیا شیعہ لوگ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ جی ہاں فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا، ان کے لکڑی کے کواڑ جس چیز کی ہوئی تھی اس میں آگ لگائی گئی اور وہ زخمی ہوئیں؟ بتائیں. شکریہ. جی میرے محترم، بالکل یہ شیعہ سنی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ رسول کی بیٹی کے گھر پر حملہ ہوا، اور کنفذ ملعون جو تھا یہ خلیفہ دوم کا غلام تھا، اس نے جو کچھ کیا وہ بھی اس نے تازیانہ مارا تھا رسول کی بیٹی کو. تو یہ باتیں جو ہیں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، شیعہ سنی کتابوں کے اندر تذکرہ موجود ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے اگر ان کو پیار ہوتا یا رسول سے پیار ہوتا تو ٹھیک ہے، رسول کی بیٹی کو دربار جب آئی تھی تو کم از کم اسی طرح استقبال تو کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر کرتے تھے. اور جناب سیدہ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. ان کے بچے بھی اگر مسجد میں آتے تو رسول اللہ جو تھے وہ ان کا اتنا احترام کرتے کہ جمعے کا خطبہ بھی چھوڑ دیتے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے کہ بعد پتہ چلتا ہے کہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کیا گیا. اور خلیفہ محترم مرید عباس صاحب، بنیوں کا تو یہ فنڈامنٹل ٹیچنگ ان کو سکھائی جاتی ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ آدمی کی اقتصادیات، فائنینشیل نیڈز یا اس کے پیسے کی پاور جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ آدمی کی بیک بون ہوتی ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جاگیر فدق کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں نے سنا ہے کہ کافی لمبے طویل کیا کہنا چاہیے ایریے میں یہ پھیلا ہوا تھا جاگیر، اور کافی اس میں نوکر چاکر رہتے تھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی دیکھ بھال کے لیے، فصل وغیرہ کے بیچنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی بڑی موٹی آمدنی تھی اس کی. اور یہ بھی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا کہ وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. ان کے داماد بھی ماشاءاللہ حیات تھے، یعنی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی علیہ السلام. تو ان سے اسپیشلی جاگیر فدق کو چھین لینا اور پھر واپس بھی نہ دینا
تو ظاہر سی بات ہے ایک بنیا تو یہ سوچے گا کہ ان کی اقتصادی پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے، یہ ایک سازش تھی کہ اگر اس کی فصل کے پیسے ان کو ملتے تو وہ پیسے سے بھی مضبوط ہوتے اور پبلک سپورٹ ان کو کبھی بھی حمایت حاصل ہو سکتی تھی۔ کیا اگر ایک بنیا ایسا سوچے تو کیا ٹھیک سوچے گا محترم؟ کیا یہ پیسہ ان کے پاس خدا نخواستہ نہ ہو پائے یا پیسے سے ان کو پریشان کرو، یہ ایک سازش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، دیکھیں، حکومت کو پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے تھا، ہر انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر حکومت کو کیا مجبوری تھی رسول کی بیٹی سے ٹکرانے کی یا رسول کے داماد سے ٹکرانے کی۔ انسانی عقل یہاں آ کر رک جاتا ہے کہ بھائی جب انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی، مان لیا رسول کی بیٹی دربار میں آ گئی، تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی رسول نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کیا رسول کے داماد نے اس کے لیے کوئی تلوار اٹھانی تھی؟ یا ان کا خلافت کا جتنا بھی دور ہے آپ پڑھیں، کسی دور کے اندر چاہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ خلیفہ جو بنے ہیں، ان کے دور میں مولا علی علیہ السلام نے نہ کوئی ان کے خلاف سازش کی، نہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو نہ جانے ان کے دماغ میں کیوں ایسی باتیں آئیں کہ یہ خاندان رسول سے ٹکرانے لگ گئی۔ یہی انسانی عقل آ کر سوچنے پر محترم مرید عباس صاحب، یہاں پہ اپنے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک میرے حساب سے تو میری تحقیقات جتنی بھی ہوئی ہیں اس کے حساب سے تو وہ غلط شخصیت تھی، اور مذہب اسلام میں خاص طور سے سنی لوگ انہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیف اللہ یا اللہ کی تلوار، دس اینڈ دیٹ۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس ویکتی نے، اس آدمی نے ہمیشہ مذہب اسلام کے خلاف کام کیے۔ مذہب اسلام میں اگر کوئی لوگ داخل ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے تو ان کو قتل کروا دیا، یہ کہہ کے کہ جی آیت غلط پڑھ دی، عربی کے لفظ غلط پڑھ دیے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیزاری کا اظہار کیا۔ جی میرے محترم، دیکھیں، جس خالد بن ولید کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ خلیفہ اول کے دور میں تو بڑے نمایاں رہے، لیکن خلیفہ دوم کا دور جیسے ہی آیا انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اب نہ جانے خلیفہ دوم اور ان کے بٹوین کیا پرابلم تھی، یا خلیفہ دوم انہیں پسند نہیں کرتے تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا نارمل ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد عورت کے لیے عدت رکھی جاتی ہے۔ تو یہ عدت کے بغیر جو لوگ جو ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان کو منکرین زکوٰۃ کا جناب لگایا گیا ان پر لیبل کہ یہ منکرین زکوٰۃ ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ خلیفہ اول کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو محترم یہ تو ڈکٹیٹر والی بات ہوگی، اگر کچھ لوگوں نے بیعت نہیں بھی کی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کی کرسی تو مل گئی تھی ان کو، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر کہ قرآن شریف جو کہتا ہے کہ 4 مہینے یا جتنا بھی ٹائم ہے کہ عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈھونگ کیا جائے، ڈرامہ کیا جائے، ناٹک کیا جائے کہ جی انہوں نے تو نکاح کیا تھا، انہوں نے تو جائز تعلقات بنائے تھے، جائز تعلقات مائی فٹ، وہ تو کسی بھی طرح کا ہار پہنانے کی کوشش کر لو، زنا بالجبر تھا۔ وہ ایک ایسی عورت سے جس کی عورت کے شوہر کو اس کے سامنے قتل کیا گیا، اس کی سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا، اس کے چولہے میں آگ جلائی گئی۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، میں تو کم سے کم کھلے عام یہی کہوں گا محترم۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کی قیادت میں یہ ہوا ان کو بھی خدا جانے گا اور بہتر طریقے سے جانے گا محترم۔ میری جانکاری میں محترم مرید عباس صاحب یہ بات ہے، یہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ صاحب نے بھی کوشش کی تھی، فرسٹ خلیفہ صاحب سے کہا تھا کہ یہ شخص بہت غلط چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کچھ کیا کہا تھا اور اس کو معزول کرو، بٹ فرسٹ خلیفہ جی کو یہ شخص بہت پیارا تھا تو انہوں نے ہر ایک کی بات نہیں مانی، اور یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے جو آپ نے فرمائی کہ سیکنڈ خلیفہ جی نے اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہی اس کو وہاں سے ڈسمس کر دیا تھا محترم۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لایا تھا، تو فتح مکہ کے بعد ایک نمایاں شخصیت جو اسلام لائی تھی اور مذہب اسلام کا وہ دشمن نمبر 1 تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ابو سفیان۔ ابو سفیان کا بیٹا تھا، بیٹا تھے، کیا کہنا چاہیے، نہیں تھے، بیٹے جی تھے، فرزند ارجمند معاویہ جی
تو معاویہ جی کی کیا پوزیشن رہی تھی فرسٹ خلیفہ جی کے دور میں؟ ان کی کیا اہمیت تھی؟ کیا ان کو بھی ذمہ داری کے فرائض دیے گئے تھے یا کیا معاملہ تھا؟ مینس سوال یہ ہے، فرسٹ خلیفہ جی نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ جی کو کیا عہدے دیے تھے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، پہلے خلیفہ نے امیر معاویہ کو کوئی عہدہ نہیں دیا تھا اور کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہو۔ خلیفہ دوم کے زمانہ میں انہیں شام کی گورنری جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ کے دور میں وہ اپنی کام کرتے رہے۔ جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا، اور جب خلیفہ کا حکم آتا ہے تو وہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے، لیکن امیر شام نے بجائے ریزائن کرنے کے ان کے تلوار لے کر مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کی وجہ یہی لکھی گئی ہے کہ شیبہ اتیبہ یہ جو تھے یہ امیر شام کے ماموں جان تھے، جن کو مولا علی علیہ السلام نے محترم مرید عباس صاحب، آپ نے ایک جنگ کا ذکر کیا اور آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کو ماننا نہیں تھا۔ کیا نام ہے ان کا، کیا کہتے ہیں ان کو، فرزند ارجمند بولتے ہیں اردو میں بیٹے کو، ابو سفیان جی کے بیٹے معاویہ جی نے۔ بٹ تاریخ بھی گواہ ہے شاید، اور سبھی لوگ متفق ہیں، مسلم سنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم تھی عائشہ جی علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ جا ملی تھی، اور جو جنگ ہوئی تھی شاید جنگ جمل، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اس میں معاویہ جی عائشہ جی ایک طرف تھیں اور دوسری طرف علی علیہ السلام تھے، اور کافی 35-40 ہزار آدمیوں کا اس میں مارا جانا بتایا جاتا ہے۔ تو آخر جو عائشہ جی علیہ السلام ساتھ ہوئی ہیں معاویہ جی کے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی سر؟ اگر شارٹیسٹ میں بتانا چاہیں تو بتائیں، شکریہ۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، میں آپ کے توسط سے پورے گروپ کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس نظام کے اوپر بات کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے تو اس پر توہین صحابہ کا یا توہین رسالت کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، جبکہ حدیث اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف باتیں کی، رسول اللہ کے نقلیں اتاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک بشر کو بھی نہ خود قتل کیا، نہ خود ان کو سزا دی، نہ کسی صحابی سے کہہ کر ان کو قتل کروایا، نہ کسی صحابی سے کہہ کر ان کو توہین رسالت کے جرم میں قید کروایا۔ تو کسی بھی شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث چکرالوی اطاروی جو بھی ہیں، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے ان کے اوپر اپنی حکومت مملکت اسلامیہ کے اندر مقدمہ چلایا تھا یا ان کو مارا تھا یا ان کو قتل کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی قانون بنا رہے ہیں یہ اپنی من مرضی کے لیے بنوا رہے ہیں، سراسر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں رسول سے کوئی پیار نہیں ہے۔ رسول خود اپنی عزت جانتا تھا، اللہ بھی جانتا تھا۔ اللہ نے کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرا نبی تیرا گستاخ جو ہے اس کی سزا موت ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ جی میرے محترم، جو اما عائشہ ہیں نا، ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپ پڑھیں، ان کا جو عقد ہوا تھا وہ بھی آپ پڑھیں بخاری و مسلم کے اندر، اور ان کے چرچے قرآن مجید کے اندر بھی ہیں اور حدیثوں کے اندر بھی ہیں، حتیٰ کہ رسول کی وہ واحد بیوی ہیں جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ جنگ جمل میں جانے کا۔ باقی کوئی ایسی بیوی نہیں تھی جس کے اتنے چرچے قرآن میں ہوں، حدیثوں میں ہوں اور جنگ کے میدانوں میں ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مبارکہ تھی، جن کی شادی جو جب ہونی تھی تو اماں خود کہتی ہے کہ میں کھیل رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میری ماں نے مجھے آواز دی، میں دوڑتی ہوئی آئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو میری ماں نے پکڑ کر عورتوں کے حوالے مجھے کیا اور میں جو
انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مجھے اس وقت پتہ چلا جب رسول اللہ میرے خیمے میں تشریف لائے۔ تو اماں جی خود کہتی ہے 6 سال کی عمر میں میرا عقد رسول اللہ سے ہوا، اور جو مباشرت رسول اللہ نے میرے ساتھ کی وہ 3 سال بعد کی، یعنی 9 سال کی عمر میں۔ تو محترم آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک بچی جب مباشرت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو رسول کے گھر پہنچانا اور رسول اللہ کے گھر چھوڑ آنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کیوں کیا گیا؟ آپ سب سمجھدار ہیں، ہم کہیں گے تو پھر لوگ برا مان جائیں گے، لہذا ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ محترم مرید عباس صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جس قوم جس قبیلے میں پیدائش لیتا ہے تو وہاں کی سوچ بھی اس کے پاس قائم و دائم تو رہتی ہی ہے محترم، اور ایک نیوٹرلٹی کا طریقہ یہ کہتا ہے اور سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرسٹ خلیفہ جی کی ایج یعنی کہ عمر لگ بھگ ایک ہی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 1-2 سال کا صرف ڈفرینس تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کی دوستی کب سے ہوگی۔ بہرحال یہ روایتیں تو ملتی ہیں کہ جب 40 سال کی عمر میں بتاتے ہیں سنی لوگ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو بڑے لوگوں میں یعنی کہ 40 سال کی ایج کے لوگوں میں حضرت ابو بکر جی نے پہلا اسلام قبول کیا، اور یہ سنی لوگ بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت زیادہ مال ڈونیشنز وغیرہ لا کے دے دی۔ اب سوال یہ ہے سر، اتنی زیادہ ڈونیشنز لا کے دے دی، حالانکہ غیر مسلم تو جب یہ پڑھتے اور سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دیا، حالانکہ یہ تو خیر غیر مسلموں کا اعتراض ہوئے محترم۔ اور اسی شخصیت نے اپنی، جیسے کہ حدیثیں بتاتی ہیں، 6 سال بچی کا نکاح کروا دیا، 9 سال میں سب لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں لکھا ہوا، آپ کیا کہیں گے کہ مباشرت کر لی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو چوڑیاں سے کھیلتی ہوئی، گڑیوں سے کھیلتی ہوئی لا کے ڈال دینا، اور اس کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کرسی پہ جا کے بیٹھ جانا، تو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں نہ مذہب اسلام کا نہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان کے سامنے یہ سٹوری جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا سوچے سمجھیں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ شکریہ۔ جی میرے محترم، جب امیر شام کی ڈیتھ سے 4 سال قبل وہ مدینے میں جب بیعت لینے کے لیے آیا تو وہاں عبداللہ ابن عمر بھی تشریف فرما تھے۔ تو امیر شام نے کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے خلافت کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میرا جی چاہا کہ میں ان کو فوراً جواب دوں، لیکن میں نے ان کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، مجھے فلاں یاد آ گیا۔ تو یہ جو امیر شام تھے، انہوں نے یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لینا شروع کر دی تھی، صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا نظام بدلنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تو اسی دن انہوں نے بدل دیا تھا جبکہ رسول اللہ، آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب سلیمان کو، وارث سلیمان و داؤد ہو، اور اس کے بعد اللہ نے خلیفہ کا اعلان قرآن میں کیا۔ اور آپ اگر پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت ہارون اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا۔ اسی طرح قرآن سورہ نمل کے اندر یہ ہے کہ جناب سمود جو تھے ان کی بھائی جی میرے محترم، جب امیر شام کی ڈیتھ سے 4 سال قبل وہ مدینے میں جب بیعت لینے کے لیے آیا تو وہاں عبداللہ ابن عمر بھی تشریف فرما تھے۔ تو امیر شام نے کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے خلافت کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میرا جی چاہا کہ میں ان کو فوراً جواب دوں،
لیکن میں نے ان کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، مجھے فلاں یاد آ گیا۔ تو یہ جو امیر شام تھے، انہوں نے یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لینا شروع کر دی تھی، صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا نظام بدلنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تو اسی دن انہوں نے بدل دیا تھا جبکہ رسول اللہ، آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب سلیمان کو، وارث سلیمان و داؤد ہو، اور اس کے بعد اللہ نے خلیفہ کا اعلان قرآن میں کیا۔ اور آپ اگر پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت ہارون اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا۔ اسی طرح قرآن سورہ نمل کے اندر یہ ہے کہ جناب سمود جو تھے ان کی بھائی کو اللہ نے ان کا جانشین بنایا۔ تو ہمیشہ سے قرآن کا اصول آ رہا ہے، یا بیٹا بنے گا یا پھر بھائی جو ہے وہ جانشین بنے گا۔ تو جب یہ سسرالیوں کی رسم انہوں نے خود ڈالی کہ جی سسر کو بیٹھا دو، پھر پہلے سسر جو تھے انہوں نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے عوام نے ان کو بنایا ووٹوں سے، انہوں نے حضرت عمر کے لیے کوئی ووٹنگ نہیں کرائی، پھر حضرت عثمان کے لیے پھر ووٹنگ ہوئی۔ تو یہ خود ہی اپنا مطلب نظام بنا رہے تھے، من مرضیاں کر رہے تھے کہ جب پہلے خلیفے کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے تو دوسرے کے لیے ہونی چاہیے تھی، دوسرے کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی، جب دوسرے جی محترم مرید عباس صاحب، ماشاءاللہ بہت فروٹفل آپ سے گفتگو چل رہی ہے۔ بس آج کے لیے ایک آخری سوال یہ بتا دیجئے، اس میں مجھے تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ جس طرح یہ 4 خلیفہ بڑے ہوئے ہیں جن کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، کیا اسی لیول کے خلیفہ ہوئے ہیں یہ لوگ، یا کچھ اور ان کا عہدہ تھا، یعنی کہ معاویہ جی کا اور یزید جی ہی کہہ لیتا ہوں میں، کیونکہ یزید کو بھی بہت سارے لوگ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ کہنے والے بھی ہیں۔ تو یزید کا اور معاویہ جی کا کیا اسٹیٹس تھا؟ کیا وہ خلیفہ ہی کے گدی پہ بیٹھے تھے یا ان کا کچھ اور اسٹیٹس تھا؟ یہ آپ بتا دیں، اور انشاءاللہ اس کے آگے کے سوال آپ سے ٹائم لے کر تھرڈ سیشن میں کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ سر۔ جی میرے محترم، جو امیر شام کے بات آپ کر رہے ہیں نا، تو امیر شام جو تھا وہ خلیفہ نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ بنی امیہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری خلافت ہے، تو انہوں نے کہا یہ ابن زرکہ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ بادشاہ نظام ہے ان کا، اور چونکہ اماں کی ان سے بنتی نہیں تھی نا، جی ان کی کتابیں کہتے ہیں کہ اماں کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو مارنے کے لیے مروان کے جو چیلے تھے، جو گورنر تھا امیر شام کی طرف سے مدینے کا، وہ اماں کے دروازے پر گیا تھا، اور وہ عبد الرحمن بن جو ابی بکر تھا وہ اماں کے حجرے میں داخل ہو گیا تو وہ واپس آ گئے۔ تو محمد بن ابی بکر جو تھا ان کو گدھے کی کھال میں امیر شام نے جلوایا تھا، اماں تو ان پر راضی نہیں تھی، تو ان کی خلاف ویسے بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی میرے محترم، جو امیر شام کے بات آپ کر رہے ہیں نا، تو امیر شام جو تھا وہ خلیفہ نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ بنی امیہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری خلافت ہے، تو انہوں نے کہا یہ ابن زرکہ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ بادشاہ نظام ہے ان کا، اور چونکہ اماں کی ان سے بنتی نہیں تھی نا، جی ان کی کتابیں کہتے ہیں کہ اماں کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو مارنے کے لیے مروان کے جو چیلے تھے، جو گورنر تھا امیر شام کی طرف سے مدینے کا، وہ اماں کے دروازے پر گیا تھا، اور وہ عبد الرحمن بن جو ابی بکر تھا وہ اماں کے حجرے میں داخل ہو گیا تو وہ واپس آ گئے۔ تو محمد بن ابی بکر جو تھا ان کو گدھے کی کھال میں امیر شام نے جلوایا تھا، اماں تو ان پر راضی نہیں تھی، تو ان کی خلافت ویسے بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت جو ہے وہ 30 سال چلے گی، ان کے ہاں ہے،
اور یہ خلافت راشدہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، خلافت راشدہ نہیں ہے۔ خلافت راشدہ اسے کہا جاتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہو، اور ان سے بہت ساری غلطی ہوئی، بہت ساری مسٹیک ہوئی۔ تو میں ابھی آیا تھا تو ادھر سے آپ کی کال آ گئی، تو تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ آپ کی اور میری ڈبیٹ ہوئی۔ تو محترم، میں انشاءاللہ پھر تیسرے سیکشن کے لیے منڈے کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مصروفیات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور ہماری بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شیعہ موقف جاننے کی کوشش کی، اس کے لیے میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔ محترم مرید عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور اتنی زرخیز معلومات آپ فراہم کر رہے ہیں۔ اور مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ دلچسپی رہی ہے کہ میں ان کے موقف زیادہ جانکاری لینا چاہتا ہوں جن کے دنیا دشمن ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کامن سینس بھی خدا تعالیٰ نے دی ہے، اور صحیح اور غلط کے بیچ میں کم سے کم میں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس قابل کہ میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ٹائم لیں گے، اور جو بھی آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ اس کو ویل اناؤنسڈ کر کے پروگرام رکھیں گے، اور آپ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مرید عباس صاحب، جزاک اللہ۔